अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जो सियासी हमारा मंजरनामा है और अपोजिशन जो है PMLN PDM की शक्ल में और PPP जो है और 11 जमाती जो इत्तेहाद है, इनके जलसों की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये जो जलसा अभी गुजरांवाला में करने जा रहे हैं और उसकी तैयारियां हो रही हैं। और उसके साथ ही साथ जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक सख्त नैरेटिव शुरू में आया उनकी 2 तकरीरों में, और जिनकी वजह से उनकी तकरीर पे पाबंदी लग गई और मुस्लिम लीग नून को मीडिया में उनकी इस पॉलिसी की वजह से वो इदारों पे तनकीद कर रहे हैं और इदारों को गद्दार तक कह रहे हैं, चाहे वो इस रद्द-ए-अमल में कहें कि उनको ऐसा कहा जा रहा है, तो देखना ये पड़ेगा कि उनको क्यों कहा जा रहा है और क्या इदारे भी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उनको भी गद्दार कहा जा सकता है। तो ये एक बहस है जो चली और उसकी वजह से एक दबाव आया PMLN पे और उनको ऐसे लगा कि जैसे हम बहुत जल्दी में बहुत सारे पत्ते खेल गए हैं और बहुत सारे अपने कार्ड शो कर गए हैं। तो उसकी वजह से फिर थोड़ा सा उनके अंदर एक मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ और स्ट्रेटजी को बेहतर करने का ख्याल पैदा हुआ और जो ही उन्होंने PDM का सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब को बनाने का फ़ैसला कर लिया, तो मौलाना साहब की तरफ से उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बयान ऐसा जिसे कहें कि स्टेटमेंट कोई ख़ास नहीं आई। हाँ, अपने प्लेटफॉर्म्स पे जो मदरसों में वो खिताब कर रहे हैं और अपने हलकों के लोगों से जो खिताब कर रहे हैं और जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि कल अगर उनको हमें निकालना पड़ गया तो ये कारकुन जोश जज्बे से निकलें, ये अपने इन जगहों पे सख्त बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसी भी कि जो कि नशर भी नहीं की जा सकती है और खुल के जिसे कहते हैं फ़ौज को कंडेम कर रहे हैं, बल्कि धमकियाँ दे रहे हैं। अब ये जो इनका धमकियाँ देने वाला नैरेटिव है और फ़ौज के साथ सख्त मामला है और साथ ही साथ मरीम नवाज शरीफ का बयान जो सामने आया, जिसको द रिपोर्टर्स में साबर शाकिर साहब ने रिपोर्ट किया कि मरीम ने मियाँ साहब से कह दिया है कि वो अपने सख्त मौक़िफ़ से जो उन्होंने इख्तियार किया है फ़ौज के ख़िलाफ़ और जो एक जारहाना अंदाज़ इख्तियार किया है, उससे एक ज़रा सा भी पीछे मत हटें। तो इसका मतलब ये है कि दे आर कन्विंस्ड अबाउट देयर स्ट्रेटजी और वो अपनी स्ट्रेटजी को तब्दील नहीं करना चाहते और वो अपने मौक़िफ़ को नहीं बदलना चाहते। हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि अवाम की नज़र में उनका जो असल नैरेटिव है वो एक्सपोज होने पे अगर अवाम को अंदर रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन को कम करने के लिए अंदाज़े बयां बदल दिया जाए, लेकिन मौक़िफ़ बिल्कुल ना बदला जाए। इसी दौरान में जो रिपोर्ट आई है, सबसे बड़ी जो शाहीन सवाई साहब की अमेरिका में जो उन्होंने एक बड़े अखबार में अपना एक वो दिया है तज्ज़िया भी और एक स्टोरी की है, वो ये है कि इस वक्त हमेशा की तरह नवाज शरीफ साहब ने अपने जो बैनुल अक़वामी राब्ते हैं उनके ज़रिए बाहर से सपोर्ट हासिल करने की पूरी कोशिश जारी रखी हुई है। और उस सिलसिले में क्या हुआ है, ये बड़ी अहम बात है, मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने कुछ मीडिया में इसके बारे में औरों से भी थोड़ा बहुत सुना होगा, मैं अपने अंदाज में आपको बताऊँगा तज्ज़िये में। वो ये है कि पहली बात है कि वहाँ इनकी अपनी लॉबीज़ हैं जिनके ज़रिए ये US गवर्नमेंट के साथ हर सियासी पार्टी अपनी एक रब्ता इंडिविजुअल पार्टी की सीट से पाकिस्तान से अलग होकर भी जब वो सियासत में हुकूमत में नहीं भी होते तो वो अपने एक नैरेटिव के लिए, अपनी एक्सपोर्ट के लिए अपनी पार्टी का एक विंग होता है। वो तो नून लीग का वहाँ में वो बता रहे थे है और सबको पता है, लेकिन ये जो रब्ता है ये जो रब्ता है वो फरमा रहे थे कि ये एक इस्लामी सरबराह जो आजकल उनके ख्याल में, लोगों के ख्याल में, कुछ लोगों के ख्याल में पाकिस्तान से नाराज़ हैं और इमरान खान से नाराज़ थे पीछे, उनके ज़रिए रब्ता किया गया है अमेरिकन इंतज़ामिया से और कहा गया है कि उसको इस सिलसिले में नून लीग की जो एफर्ट्स हैं पाकिस्तान में दोबारा हुकूमत में आने के लिए और इमरान गवर्नमेंट को हटाने के लिए, उसमें उनकी एक सपोर्ट की जाए, भरपूर मदद की जाए, ताकि हम बरसर इक़्तिदार आके जो उन्होंने पेशकश की है वो सिर्फ एक यही थी उनके पास कि हम उन्हीं पॉलिसियों को जारी रखें जो कि पहले जारी थी और ये जो OIC है
اور جو ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے مسلمانوں کا آلریڈی، اسی کو لے کے چلیں گے اور انہی پالیسیز پہ چلیں گے. جو عمران خان کی نئی سوچ ہے، ایک نئی مسلم قیادت سامنے آ رہی ہے اور ایک نیا نیریٹو سامنے آ رہا ہے اور ایک نیا مسلم بلاک بننے جا رہا ہے، اس کے اندر ہم وہ نہیں کریں گے جو عمران خان چاہتے ہیں. تو یہ ایک انہوں نے اپنی طرف سے جو ایک پیشکش کرنے کے لیے بس تھی، اور تو کچھ نہیں تھا. یہ انہوں نے کہا، اشارہ بھی دیا ہے کہ ہم اس طرح چلیں گے اگر ہمیں سپورٹ کیا گیا تو. بقول شہین سبائی صاحب، یہ جو جن کی طرف سے کہا گیا وہ سعودیہ ہے. کچھ لوگ نام لے رہے ہیں، کچھ نام نہیں لے رہے. سمجھنے والے سارے سمجھتے ہیں کہ سعودیہ کی طرف سے MBS صاحب کی طرف سے یہ ان کا نیریٹو وہاں پہنچایا گیا ہے، ریکویسٹ پہنچائی گئی ہے. لیکن اب بات سوچنے کی یہ ہے کہ MBS نے عمران خان کو خود یہ نہیں کہا، جو کہ سپورٹ وہ خود براہ راست کر سکتا تھا میاں صاحب کے لیے، وہ اس نے خود نہیں کی. ان کے کہنے پہ ان کو بات پہنچائی اور انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ اس وقت ہم الیکشن میں ہیں. امریکن انتظامیہ کی طرف سے جو جواب انیشیل سامنے آیا ہے، جو یہ وہ ساری چیزیں نہیں ہیں جو سرکاری طور پہ ہوتی ہیں، اوپنلی ہوتی ہیں. یہ رابطے ہیں اور یہ جس طرح ہوتے ہیں اسی طرح کی رپورٹیں بھی آتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے الیکشن میں الجھے ہوئی ہیں امریکن انتظامیہ، اور سر پہ کھڑا ہے الیکشن، اس میں چند ویک رہ گئے ہیں. صدر ٹرمپ اس سے ٹھیک نہیں ہے، ان کو کرونا ہے، اور ان کی مسز کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی کرونا ہے. اور اس وقت ہم فائنینشیل کرائسس میں امریکہ پھنسا ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، شدید بحران ہے. اور ادھر سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہمیں اس وقت اشد ضرورت اس لیے ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں اور وہاں سے جو انخلا ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، اس کے اندر ہمیں پاکستان آرمی جو اصل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھرپور حمایت چاہیے، اور وہ حمایت ہمیں مل رہی ہے. اس وقت ہم ایک نیا پھڈا ایک نیا چکر پاکستان کے ساتھ کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو ان حالات میں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اور پاکستان کی جو ہمیں اس وقت ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے، اس وقت ہم اس معاملے میں کوئی بھی ایسا کردار ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ کوئی توقع کرے. تو گویا کہ سوری کر لیا گیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ خود آگے نہیں آیا ان کے لیے. انہوں نے ریکویسٹ کی تو اس کا ابتدائی ایک انکار سامنے آ گیا ہے کہ تعاون نہیں کر سکتے ہم آپ کے ساتھ. اچھا، پھر انہوں نے انگلینڈ کے ساتھ بھی یہ کرنے کی کوشش کی جہاں وہ رہ رہے ہیں اس وقت، ہمیں سپورٹ کیا جائے، ہم آپ کے ایجنڈے کو لے کے، اور وہ جو پہلے ہماری ساری چیزیں تھیں جیسے ہم آپس میں پیار محبت سے چلتے تھے ویسے چلیں گے. تو ادھر بھی سے انکار اس طرح ہوا کہ بھئی ہمارے سارے معاملات، ضروریات جو انٹرنیشنل لیول کی ہیں وہ تو ساری پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہماری ہوتی ہے. پہلے ہی ہم کرتے تھے کہ چلو سیاسی دباؤ ہماری طرف ہوتا تھا، ہم اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے دباؤ میں بھی لے کے آ کے کچھ نہ کچھ کر لینے کی کوشش کرتے تھے، اور کچھ ہمارے مقصد ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ہو جاتے تھے، کچھ دباؤ کی وجہ سے ہو جاتے تھے. تو جو حکومت ہوتی تھی وہ ہمارے معاون ہوتی تھی، اس سے فائدہ پہنچتا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کسی طرح تھوڑا بہت دباؤ میں آ جاتی تھی کہ بھئی ڈسپلن ہے گورنمنٹ کے، یہ عدلی گورنمنٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، تو ایک ڈسپلن کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ بالکل جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے مفاد کو ٹچ کرتی ہیں، اس سلسلے میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل ہی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوتے ایسی انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ، اس وقت کوئی گورنمنٹ ایسی آئے کہ جو پاکستان کے مفاد کے خلاف یا کسی دوسرے کو ان نیسیسری فیور پہنچانے کے لیے کچھ پریشرائز کرے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو، تو وہ شاید نہ کر سکے. اور ادھر سے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حکومت بیٹھی ہے، وہ تو کسی صورت میں پاکستان کے مفاد کے علاوہ کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، دباؤ لینے کو تیار ہی نہیں ہے، کسی کا پریشر لینے کو تیار نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ تو پہلے ہی فوج ہوتی ہے، وہ تو لڑنے مرنے والا ادارہ ہے، وہ کہاں دباؤ میں آتا ہے ہاں کسی کے، اور وہ بھی ایک ایٹمی فوج ہو، ایٹمی طاقت ہو، اور پاکستان جیسے مسلمانوں کی فوج ہو، تو وہ کہاں دباؤ میں آتی ہے. تو یہ تو اب ہر طرف سے انکار ہے. تو گویا کہ انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح کے معاملات میں ہم آپ سے ایسا کوئی تعاون نہیں کر سکتے کہ آپ کے لیے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑیں جو کہ اتنی اسٹرانگ ہے، اور اس کا موڈ بالکل بدلا ہوا ہے. وہ امریکہ کا، انڈیا کا، بین الاقوامی کوئی دباؤ لینے کو تیار ہی نہیں ہے اپنی مفاد کی، اپنی سوچ کے سامنے. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ تو بالکل ہی اس معاملے میں وہ جو ہے بہت ہی خوددار اور ایسے پرائم منسٹر ہیں کہ وہ کسی صورت بھی دعا میں نہیں آئیں گے. تو کیا ہو؟ کچھ نہیں ہو سکتا. ہر طرف سے ان کو انکار ہو گیا ہے، کوئی بھی ایفیکٹولی ان کی ہیلپ باہر سے اور اندر سے نہیں ہے. فوج نے دروازے پہلے بند کر دیے ہیں، وہ اس حد تک بند کر دیے ہیں کہ اعلان کہہ دیا ہے کہ ہماری جان چھوڑو. اسی وجہ سے جب یہ جو ایکسپوز ہوئے ہیں میاں شہباز شریف صاحب، کہ جب یہ میٹنگ ان کی ہوئی ہے
عمر کیا نام ہے ان کا، جو سابق گورنر ہے سندھ کے، اسد عمر صاحب کے بھائی، ان کی جب وہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں ایک چیز کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ یہ جو وعدے تھے لارے تھے ایک عرصے سے، ان کو تھا کہ کچھ ہو جائے گا، اندر خانے کچھ ہو رہا ہے، اور جو ان کو بھی شہباز شریف سے کچھ کروا لیتے تھے، نواز شریف سے باہر چلے جاتے تھے، اندر آ جاتے تھے، واپس ہو جاتا تھا، اس طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی. لیکن اصولی طور پہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ حکومت کے ساتھ ہے، اور اس کا موقف ہے کہ آپ اپنے معاملے عدالتی عدالتوں میں حل کریں، اسمبلی والے اسمبلی میں حل کریں، ہم آپ کی سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے. یہ موقف فوج کا جو اصل تھا، جو شروع ہی سے سمیم رحیم صاحب جیسے لوگ، غلام حسین صاحب جیسے لوگ یہ بیان کرتے رہے ہیں کہ فوج حکومت ایک پیج پہ ہے، اس چیز کو یہ جو تھا میاں شہباز شریف صاحب ایک ہائیڈ کیے ہوئے تھے اور امید دلائے رکھتے تھے، اور امید پہ رکھا ہوا تھا سب کو، اور ایک سلسلہ چل رہا تھا، لمبا سلسلہ ہے. تو وہ اوپن ہو گیا اور انکار ریفیوز ہو گیا اور کھل گیا اور واضح ہو گیا کہ یہ سب ایک چکر ہے، ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے، اب ہمیں خود ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اس پہ مریم نے اپنے والد صاحب سے کہہ دیا کہ صورتحال یہ ہے، اندر ہمارے کچھ نہیں ہے، جو کرنا ہے ہمیں خود کرنا ہے، اور لڑنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. لڑیں گے تو مریں گے، بچ گئے تو صورت بہتر ہو سکتی ہے، لیکن لڑنے مرنے کے علاوہ کوئی صورت نہیں. یا تو دے دیں سب کچھ ان کو جو کوئی لوٹا ہے، اور حال ہی حال ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یا تو یہ کر لیں، اور یا پھر یہ کہ لڑیں، فائٹ کریں بس. اور مریم کو کیونکہ ایک شوق ہے اقتدار کا، اسے مینٹلی گروم کیا گیا ہوا تھا اس کے لیے، مینٹلی پریپیئر کیا گیا ہوا تھا اس کے لیے. وہ اپنے آپ کو شاہی خاندان، حکمران خاندان، اور یہ چیزیں اس کی تیاری کر کے کہ نیکسٹ پریزیڈنٹ سے میں ہوں، اپنے والد کی جو سیاسی وہ ہے وراثت مجھے ملنے والی ہے، وہ اتنا زیادہ اس ڈریم کو اپنے اوپر حاوی کر چکی ہیں کہ اب وہ اس ڈریم سے باہر آنے کو تیار نہیں. اس کے لیے وہ کچھ بھی کر لیں، وہ کرنے کو تیار ہے. یہ ان کی باڈی لینگویج، ان کا لہجہ، ان کی جو سارے بیانات ہیں، اور ان کی جو ساری پالیسی ہے وہ شو کرتی ہے کہ وہ ڈو اور ڈائی کے موڈ میں ہیں، اور ایسا ہی کریں گی. اور یہ اس لیے بھی توقع کی جاتی ہے کہ میاں صاحب کا جو اپنا اصل مزاج ہے، جب وہ ان کو موقع ملے تو وہ ڈو اور ڈائی ہی پسند کرتے ہیں، اور اس میں اگر ڈائی نہ ہو، بچ جائیں، جیسے کہ پہلے بھی وہ تیارہ کیس میں بچ گئے تھے اور پھر ان کو ریلیف مل گئی تھی، ابھی بھی وہ بچ گئے ہیں اور باہر چلے گئے ہیں. تو جب بچ جائے تو پھر تو ان کی نئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں دوبارہ اس کو پاور کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اندر ہوتے ہوئے جب میدان جنگ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر فائٹ ہی کرتے ہیں. یہ ان کا مزاج ہے، اور یہ ان کی بیٹی کا بھی مزاج ہے. ٹھیک ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ فائٹ کس رخ پہ جائے گی، کہاں تک جائے گی. کیا ابھی گجرانوالہ میں کوئی ایسا یہ کام کر بیٹھیں گے کہ جس ریڈ لائن کراس کریں گے، یا کوئٹہ میں ریڈ لائن کراس کریں گے، یا کراچی میں ریڈ لائن کراس کریں گے، کیونکہ ان کو یہ وارن کر دیا گیا ہے جلسے کریں، جلوس کریں، پر امن کریں، گڑبڑ ہوئی تو بالکل سپیئر نہیں کیا جائے گا. اور یہ ایک فیصلے ہو چکے ہیں، اور جو کچھ یہ ان کو فیڈ کر رہے ہیں، ان کو پانی دے رہے ہیں ان فیصلوں کو، وہ پانی بھی اس طرح کا یہ دے رہی ہے پوزیشن کہ وہ فیصلے اور سخت ہو جائیں، اور فلیکسیبلٹی ان میں تھوڑی سی بھی نہ رہے. کیونکہ یہ جتنے سخت یہ ہو رہے ہیں، اتنا ہی گورنمنٹ کا جو موقف ہے، اور ان کو یقین آ رہا ہے کہ ہمارا موقف صحیح ہے، یہ بالکل گڑبڑ کے موڈ میں ہے، اور اب کوئی موقع ان کو نہیں ملنا چاہیے. اسی دوران سراج قاسم تیری صاحب کی جو آڈیو آئی اور پھر وہ لوگوں میں وائرل ہوئی، سب نے سن لی، فوج نے بھی سن لی، عدلیہ نے بھی سن لی، حکومت نے بھی سن لی، عمران خان نے بھی سن لی. اب وہ اس سے پیچھے ہٹ کے معذرت کر رہے ہیں، معافی چاہتا ہوں، میں جذباتی ہو گیا تھا. لیکن یہ تو مان رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا، یہ تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا کہ میں نے کہا، اور سب نے سنا، اور باتیں وہ 16 آنے صحیح تھی، اور عوام کے دل کی باتیں تھیں، اور خوب اچھی طرح سے کی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت اللہ جانے کس طریقے سے ویڈیو وائرل ہوئی اور کیسے انہوں نے بنائی، کمال ہے. تو یہ ساری باتیں بھی جن در پہنچی تھی وہاں پہنچ چکی ہیں. ان کو بھی تو دماغ میں چوٹ لگی ہوگی. ضمیر کے جو جڑنے والی باتیں ہیں اور سچی باتیں ہیں اور کھری باتیں ہیں، انہوں نے کھل کے کی ہے. بس بات ساری یہ ہے کہ انہوں نے بالکل ہی کھل کے کر دی ہیں، جتنی کھل کے شاید نہیں کرنی چاہیے تھی، میں بھی کہوں گا، لیکن انہوں نے کر دی ہیں، اور باتیں صحیح ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ معذرت کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے کہ سامنے آ کے انہوں نے معافی مانگ لی ہے کہ میں اس سے معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کچھ جذباتیت ہو گئی ہے. اینی وے، یہ منظر نامہ ہے، اس منظر نامے میں ہم کھڑے ہیں. اب دیکھیں آگے صورتحال کیا بنتی ہے، کس طرح پاکستان جاتا ہے. پاکستان خیر کی طرف جائے گا، پاکستان اچھی طرف جائے گا، پاکستان کے دشمنوں کو ہار ہوگی، پاکستان کے دوستوں کی جیت ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آج اتنا ہی.
پاکستان کے لیے دعا بھی ہم کریں، پاکستان کے لیے اچھی ایفرٹس بھی کریں، حق کا ساتھ دیں، عمران خان کا ساتھ دیں اور فوج کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ہم سارے فوج کے ساتھ ہی ہیں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل نیوز بھائی عامر سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ ہوتا رہے۔ فی الحال اللہ حافظ، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔